बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर इमरान खान बानी पीटीए की बहनें अडयाला जेल के बाहर पुलिस के सैकड़ों हजारों नाके और पुलिस अफसरान की मौजूदगी के बावजूद अडयाला जेल के बाहर पुरअमन धरना में एहतजाज करते हुए पा रही हैं, और आज भी उन्हें अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक अपने भाई अडयाला जेल में जिसे कैदे तन्हाई में रखा है, जिसकी यूएनओ, गल्फ न्यूज और इंटरनेशनल मीडिया निशानदेही कर चुका, मुलाकात नहीं करवाई दी जा रही। उसकी मुलाकात नहीं कराई दी जा रही। दूसरी तरफ तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का बड़ा ऐलान सामने आ गया। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का जो मुल्क जमहूरियत पर शब्बे खून मार रही है, अदालत को कमजोर कर रही है, मीडिया को कमजोर कर रही है, और 28वीं तरमीम को खत्म 18वीं तरमीम को खत्म करने चाह रही है। सूबों की तादाद में इजाफा, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती। उन्होंने इसका इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 रोजा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन्यू का कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया, जिससे हुकूमत की तवक्को की जा रही है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की इस 2 रोजा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलानात किए जाएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए अमली जद्दोजहद की तरफ कदम उठाया जाएगा। दूसरी तरफ सहाफियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के अंबार लग चुके हैं। शाकिर महमूद ऐवान के खिलाफ गद्दारी का पर्चा 2 हमारे और सहाफी भाई, और इसके अलावा गुज़श्ता रोज सहराब बरकड़ सियासत.com ने जो बहुत कुर्बानियां दी, उनके सीनियर एमएस सहराब बरकड़ की गिरफ्तारी पर आज कश्मीर में एहतजाजी रैली निकाली गई और सहराब बरकड़ को रिहा करने का मुतालबा किया गया। दूसरी तरफ इस वक्त घुमसान की जंग अडयाला जेल के बाहर है, और ये कई महीनों हफ्तों से है, बल्कि 2.5 साल से इमरान खान की बहनों को मिलने नहीं दिया जाता। खुसूसन पिछले 3 माह से उन्हें कैदे तन्हाई में रखा है, और पिछली मंगल को आज के रोज ही अराकीन असम्बली और इमरान खान की बहनों पर पानी से हमला किया गया, जिसमें उनकी बहनें जख्मी हो गई, एक की टांग टूट गई। लेकिन आज इमरान खान की बहन अलीमा खान के आपने मुख्तलिफ अडयाला जेल के बाहर जाते हुए मुख्तलिफ काफलों के आपने ये व्यूज देखे, सौर देखें, एक बड़े बड़े मनाजर हैं कि हर किस्म की धमकी, गिरफ्तारी, गोली चलाना, आंसू गैस मारना, शैलिंग करना, लाठीचार्ज करना, मुकदमे करना, गिरफ्तारी करने के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद, पीटीआई के बड़े कारकुन और रहनुमा इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करते हुए पा रहे हैं। लेकिन 5 बजे तक इमरान खान की बहनों को मिलने नहीं दिया गया, जिस पर हुकूमत ने एक और तौहीन अदालत कर डाली। लेकिन खैर, अदालतें ही ना हो तो फिर तौहीन क्यों होगी। जब जस्टिस मंसूर अली शाह, अतर मनैला और तारक महमूद जहांगीरी को खिलाफ 40 साल पहले की डिग्री जाली करार दी जाए, और वो जिन्हें मुतनाज़ा जज कहा जाए, मोहतरम सरफराज डोगर साहब हाई कोर्ट के, वो कहे नहीं मैंने ही आपका केस सुनना। उन्होंने कहा मैं तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। नाज़रीन, ये वो हालात हैं जो अंधेर नगरी पाकिस्तान में मची हुई है। नाज़रीन, आज इमरान खान की बहनें मुलाकात का दिन है, और इस वक्त इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं, और कारकुनों की और रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन एक बार फिर इन्हें बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही, और जेल का टाइम भी खत्म हो गया। लेकिन वो कहती हैं हमें इधर से गिरफ्तार करो या भाई से मिलाओ। उसको कैदे तन्हाई में रखना जिस्मानी टॉर्चर से भी ज्यादा अजियतनाक है। अडयाला जेल में इस वक्त अवाम की बहुत बड़ी तादाद समुंदर उड़ल आया है, बावजूद के हर किस्म की रुकावट डाली गई, धमकी, धांधली, गिरफ्तारी, मुकदमात, शैलिंग, मौत का खौफ। लेकिन अवाम ने हकीकी आजादी की जदोजहद का अहद किया है, और इनकी कुर्बानियां लाजवाल है। यकीनन मुल्क में आइन और कानून ना होने की वजह से अदालतों में 26-27 तरमीम में कमजोर, और तो, आईनी अदालत के बाद इंसाफ का हसूल मुमकिन से नामुमकिन हद तक मुश्किल है। लेकिन फिर भी पीटीआई वाले जद्दोजहद करने से बाज नहीं आ रहे। अडयाला जेल में अवाम का समुद्र में मुड़ाया, हजारों की तादाद में कारकुन इस वक्त रहनुमा और अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। शहर इक़्तिदार में इमरान खान के नारों से गूंज रहा है
انہوں نے کارکنوں نے اس وقت دھرنا دیا ہے، جبکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے گزشتہ منگل کو واٹر کین حملہ کیا گیا تھا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس بار پھر پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، ہم گرم کپڑے بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کریں، گرفتار کریں، گولی ماریں، لیکن ہمیں عمران خان کی رہائی اور ان کی قید تنہائی کی فکر ہے، ان کے ساتھ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے ہم اس پر خاموش نہیں رہیں گے اور اس سے ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ کل ان کا کہنا تھا حکومت کے ظلم و ستم کی داستان میں ناظرین فرعون بھی شرما رہا ہے، فرعون اور بھی کہتا تھا میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہی حکومت آج کل عمران خان سے کہہ رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر ایکسرسائز اور ان کی بنیادی سہولتوں سے محروم کرنے کی نشاندہی کر رہا، اور پاکستان میڈیا غفلت میں، خوف میں، لالچ میں سویا ہوا ہے۔ دوسری طرف اہم خبر اس سے پہلے کہ اڈیالہ جیل کے باہر بتائیں، جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے دھمال ڈال رہے تھے کہ فیض حمید کو سزا دی ہے 14 سال کورٹ مارشل، اس کے بعد قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیا جائے، سنا ہے کہ انہیں شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، خبردار تمہارے قائد عمران خان کو، نواز شریف کو بھی تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے لندن بھجوایا تھا، الیکشن کس طرح آپ جیتے ہو؟ اگر ماضی میں فیض حمید نے جو غلطی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، بینگ اے جرنلسٹ میں کہتا ہوں انہیں سیاست میں مداخلت اور اختیارات کا نجائز استعمال کیا، لیکن یہ صحافی آج بتائیں گے کہ میڈیا آزاد ہے، اپنے پروگراموں میں کہے کہ ہم حلف دیتے ہیں، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ملک میں جمہوریت آزاد ہے، عدلیہ کو پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا۔ آج کل تو سارے ہی فیض حمید پر حملہ آور ہوئے ہیں، لیکن کیا آج جو ماضی میں اپنے سیٹ پہ نہیں رہا اس پر تو سب اپنے نشانے لے رہے ہیں فیض حمید پہ، انہوں نے جو غلط کیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی، ہو رہی ہے تو ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن کیا آج صحافیوں کو نوکریوں سے نہیں نکلوایا جا رہا؟ آج ایجنڈا نہیں دیا جا رہا؟ آج گیسٹ ان کی مرضی کے نہیں بلا رہے؟ آج کس کی مرضی کے؟ حلف دے سارے پروگرام اینکر اور ٹی وی والے کہ بتائیں کہ ان پر دباؤ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ کل کو بعد میں آج پر تنقید کرو گے تمہارا تو دامن صاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے حکومت کے قریب اور طاقتور حلقوں کے قریب ایک سینئر صحافی نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ وزیر اطلاعات کو بھی انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا 9 مئی میں سابق ڈی جی آئی سائٹ فیض حمید اور آرمی چیف اس وقت کے قمر جاوید باجوہ کا یا عمران خان کا گٹھ جوڑ ثابت نہیں ہوا۔ 9 مئی میں فیض حمید اور عمران خان گٹھ جوڑ نہیں ہوا، نہ کوئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی چیز، نہ ہی اس کی کوئی ایویڈنس ایک سنگل بھی ہے۔ اب نون لیگ کو یہ شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ آپ کا جو فیض حمید کے خلاف ہونا تھا ہو گیا، اب آپ نے کسی صورت بھی قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں لینا، ورنہ یاد رکھو یہ بھی خبریں حقائق سامنے آ جائیں گے کہ نواز شریف بیمار کیسے ہوئے، پلیٹلیٹس کم زیادہ کیسے ہوئے، کس نے عدلیہ کو کہا 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پر نواز شریف لندن کیسے گئے۔ اب حکومت کے اور طاقتور حلقوں کے کریم ترجمہ نے ایک صحافی نے خبر دی ہے، سینئر صحافی ہے، قابل احترام ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اطلاعات سے پوچھا تو ان کی اطلاعات بھی گم ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن لو۔ ہاں یقیناً اگر سابق ڈی جی آئی سائی نے اس کے بعد وہ 2 جگہ کور کمانڈر رہے، اگر ڈی جی سی کے دوران تھا تو اس وقت پروموشن کیوں ہوئی؟ کیونکہ ایک ڈسپلن فورس ہے، یہ ممکن نہیں ایک بندہ سب کچھ کر سکے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لگڑ بگڑ چمچے کرچے آج کل فیض حمید پر حملہ آور ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی اگر انہوں نے کوئی سیاست میں مداخلت کی، اختیارات کا نجائز استعمال کیا، کسی صحافی کو نوازا، کسی سیاستدان کو نوازا، کسی بھی ادارے کو سکرو کیا، ان سب کی حکومت فہرست اور سب ایویڈنس جاری کرے، ان کے خلاف بھی کاروائی کرے جو ضمیر فروش، قلم فروش حقائق کی بجائے ایجنڈے پر واٹس ایپ پر آ کر بول دیتے ہیں۔ اور میں آج کے صحافیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اتنی ہمت ہے، اخلاقی جرت ہے تو اپنے پروگراموں میں چینل ہیڈ ٹی وی کے مالکان کہیں کہ حلفن کہیں کہ کیا آج وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی کا رن ڈاؤن بنا سکتے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں کہ وہ اپنی مرضی کے گیسٹ پروگرام بنا سکتے ہیں؟ عمران خان کی تصویر اور تصویر نہیں چلا سکتی، سہیل افریدی کہہ دے تو نہیں چل سکتی؟
کون آپ کو ڈکٹیشن دیتا ہے آج؟ کیونکہ کل کو آج کے جب حکمران نواز شریف زرداری امیونٹی جو 1 کھربوں روپے کے اس کو 10% کہتے تھے، فراڈ کہتے تھے، آج اسی کو امیونٹی دی۔ کل کو جو آپ موجودہ حکمرانوں کو برا کہو گے تو آج بتاؤ کیا آج صحافت آزاد ہے؟ کیا آج 5 جج صاحبان ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ انصاف کے حصول کے لیے نہیں گئے؟ کیا 2-3 سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ریزائن دینا نہیں پڑا جس ملک میں عدلیہ میں انصاف نہ ملے؟ خود جج انصاف کے لیے سپریم کورٹ جائیں اور بے یارو مددگار ملے، جس میں ایک 3 حلقہ کھولنے والے طارق جنگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو اوپر 40 سال پرانی جعلی ڈگری بنا دی جائے اور اس پر سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر پہ آ کے ایک متنازع صاحب کو وہ کہیں کہ آپ میرا کیس نہیں سن سکتے، آپ کے خلاف تو میں عدالت میں گیا ہوں، وہ رکے نہیں، زبردستی میں ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو عمران خان کو اگر آپ نے رہا کرانا ہے، 80% پاکستانی عوام اس کے ساتھ ہے۔ غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں گلف نیوز دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، یو این او کو نمائندے کا بیان دیکھ لیں، آپ یورپی یونین کو دیکھ لیں کہ ان کے 8x8 سیل میں رکھا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ رہائی تو اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے، عدلیہ آزاد ہو، قانون پسند ہو، ایویڈنس بیس پہ دے۔ اس ملک میں محکموں کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا کہ عمران خان پہ 9 مئی کا کیس بنایا ہے کہ ایک پولیس والا جب عمران خان اپنی پارٹی کی میٹنگ کر رہا تھا تو ٹیبل کے پیچھے چھپا، چوہا سی ٹیبل کے پیچھے چھپ گیا، اس کمرے میں تو میں 10 دفعہ گیا ہوں، ادھر تو چوہا نہیں آ سکتا۔ لیکن اتنے جھوٹے گواہوں اور اتنی کمزور پروسیکیوشن کے باوجود بھی اگر آپ نے کسی شخص کو زبردستی اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے تکبر اور فرونیت اور رونیت کے معاذ اللہ خدائی دعووں کی وجہ سے جیل میں رکھنا، تو آپ کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہر دور میں طاقتور رہے، فرعون بھی بہت مضبوط تھا، جادوگروں کو کہتا تھا میری جائے نا۔ ناظرین، دوسری طرف طریقے تحفظ آئین پاکستان نے 2 روزہ کانفرنس خیبر اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتیں، سول سوسائٹی اور عوامی حکمران وکلا صحافیوں کو بلائیں گے، اور ملک میں جب تک 73 کا آئین کا اصل شکل نہیں آتی جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، 26 اور 27ویں ترمیم میں بعد جمہوریت بھی ختم، انصاف بھی ختم، معاشی اور عدم استحکام کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اس موقع پر علیمہ خان نے موقع پر کہا، پہلے تو ہم آ جاتے ہیں ناظرین، اسد کیسر نے کہا کہ طریقے تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد خیبر پختونخوا ہاؤس میں کیا جائے گا، کیونکہ ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے والے اس وقت ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا حکمران اس سلسلے میں آل پارٹی کانفرنس میں بھی کریک ڈاؤن کرتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، اراکین اسمبلی سینیٹرز کو گرفتار کرتے ہیں، یا انہیں مختلف سزائیں دیتے ہیں۔ اسد کیسر جو سابق سپیکر ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو کہا طریقے تحفظ آئین پاکستان میں ساتھ ان کے آفتاب شیر پاؤ تھے، انہیں بھی دعوت دی، جس میں وکلا، صحافی، سول سوسائٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں کریں گی۔ اسد کیسر نے کیا کہا، ان کی زبانی سنیں۔ وہ مکمل طور پر کمپرومائز ہو گیا ہے، اور اس وقت جتنے الیکشن کے اوپر پاکستانی قوم کا بھی کوئی اعتماد نہیں رہا، کیونکہ یہ الیکشن جس طرح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عوام کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے، اس سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1973 آئین جو کہ ہر شہری کو یہ حق دیتا تھا کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے، 1973 آئین ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ہمارے جو ہمارے اکابرین تھی کہ اس ملک کو انہوں نے بہت بڑا تحفہ دیا تھا۔ آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے اور جوڈیشری کمزور ہو گئی ہے، جوڈیشری کے اوپر ایگزیکٹو کے اختیارات اور ایگزیکٹو کی اتھارٹی جو ہے نا بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1973 کا آئین ختم ہو گیا ہے، جوڈیشری کمزور ہو گئی ہے، جب 26ویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ جسے مقدس کہتے ہیں وہاں نقاب پوش آ کے اراکین اسمبلی کو اغوا کریں، جب ووٹوں سے جج صاحبان آئے، جب جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر منیلا کو ریزائن دینا پڑے، ہائی کورٹ کے جج خود انصاف ڈھونڈے، طارق جنگیری کو 3 حلقے کھولنے پر جعلی ڈگری 40 سال کا کیس بنا دیا جائے، اس میں تو 25 کروڑ عوام کیڑے مکوڑے ہیں، 1% ایلیٹ کلاس کیپچر ہے جو ملک چلا رہی ہے، بلکہ ملک ڈبو رہی ہے۔ آئی ایم نے تھوڑے سے سانس دینے کے لیے قسط دے دی،
دوست ممالک نے قرضے ری شیڈول کر دیے، لیکن 75 سال کی تاریخ میں پچھلے 3 سالوں میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے، 40,000 ارب سے زیادہ جتنے نہیں لیے گئے۔ اسد قیصر نے کہا 18ویں ترمیم پر بھی ان کی نظریں ہیں۔ 28ویں ترمیم میں ان کے اشاروں پر بعض اہم شخصیات، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کی مخالف ہے، صوبے بلانے کی لابیاں کر رہے ہیں۔ کیا جو ان کو لائے تھے، انہوں نے ان کو شٹ اپ کال تو دے دی موجودہ حکمرانوں کے بچوں، پھر بتا دیں کہ 18 کا الیکشن 24 کا الیکشن چوری کیسے کیا، پھر جیلوں میں جاؤ گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں صوبے بھی نہ بنے اور وہ ناراض بھی نہ ہوں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ اس پہ اسد قیصر کیا کہتے ہیں؟ لیکن ابھی جو 18 امینڈمنٹ بھی ایک بہت تمام اس وقت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ کاوش تھی، ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھی، اور اس پہ ایک تمام جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹی تھی وہ سب کی متفقہ ایک ڈاکومنٹ تھی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا ڈیمولیشن آف پاور ہو گیا تھا اور صوبوں کو اختیارات چلے گئے تھے۔ لیکن ابھی جو سوچا جا رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، شاید اس کے اوپر جو ہے نا ان کی نظر پڑی ہوئی ہے، اور خاص کر NFC ایوارڈ کے معاملے میں بھی چمن گوئی ہو رہی ہے، بلکہ وزراء اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ صبح جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اتنے سینسیٹیو ایشوز ہیں کہ جب تک اس پہ تمام قوم کی تمام اسٹیک ہولڈر کا اتفاق نہ ہو، جب تک اس پہ تمام اکائیاں متفق نہ ہو، اس وقت تک جو ہے نا کوئی فیصلہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ناظرین، ہاں صوبوں میں اضافہ ہونا چاہیے انتظامی سطح پر، سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے نہیں۔ اس موقع پر عمران حکیم مشیرہ نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم گولی سے، گرفتار سے، جیل سے، مقدمات سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے آئینی حق کے لیے آج اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ قید تنہائی میں رکھے عمران خان کو انٹرنیشنل میڈیا شور مچا رہا ہے، ان کی مینٹل اور فزیکل ٹارچر دیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان نے کیا کہا اس موقع پہ یہ بھی میڈم آپ اس طرح کی کوئی اطلاع دی گئی ہے کہ آج ایک بہن کی ملاقات کروا دی جائے گی؟ آپ لوگ اطلاع دیتے ہیں میڈم ہماری انفارمیشن کی ہے جیسا کہ آج یہاں اڈیالہ روڈ پہ حالات ہیں، شاپ بندی کی گئی، لیکن ان کی ملاقات ہو سکتی ہے تاکہ حالات اور بنائیں۔ اگر یہ ملاقات کرانے اگر ہر وقت لوگوں کو کھانا پڑے گا ایک ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ عمران خان کو میں چھوڑ رکھا وہ ناجائز غیر قانونی اور غیر عمران خان کو یہ قید تنہائی میں رکھ کے ٹارچر کرنا۔ عمران خان صحت مند ہے، وہ علیمہ کہہ رہی ہیں قید تنہائی میں رکھ کے انہیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ کیا ٹارچر کرنے والے ملک میں آئین نہیں توڑے، عدالتوں کی حکم عدولی نہیں کر رہے، انسانی حقوق کو پامال نہیں کر رہے؟ ناظرین، میں نے گزارش کیا ہے کہ اقتدار میں رہنے والے ہمیشہ فرعون بھی سمجھتا تھا میں نے نہیں جانا۔ آج کے حکمران کو نواز شریف کو یاد ہونا چاہیے، وہ 3 دفعہ ان کی حکومت گئی، کیا یہ حکومت پھر جانی ہے؟ زرداری صاحب، آپ کی تو اہلیہ، آپ نے تو پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر کے نظریے سے ختم کر کے لٹو پھٹو سے کٹو دی پالیسی رکھی ہے۔ علیمہ خان نے کہا عمران خان اداروں کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ادارے ہمارے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ملک میں چند شخصیات کی حکمرانی نہیں مانوں گا، تو یہ ان کا حق ہے، ملک میں آئین اور قانون ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر پیپلز تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے کیا کہا، ان کی زبانیں نظام جو 70 سال سے خراب ہے وہ گر جائے گا۔ ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں، ہم ایسا کوئی شوبدہ نہیں کرنا چاہتے جو 1 دن کا 2 دن کا شوبدہ ہو، اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں لوگ مرے پڑے ہو اور جیل میں ہو۔ ہم ہوشمندی سے کام کریں گے، ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ جن لوگوں کو خان نے سمجھا ہے اس قابل کہ وہ فیصلہ کرے، وہ آپ سے بہتر تاریخ کو سمجھتے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کیسے چلتی ہے۔ اس وقت علماء شاید ان کی دانش میں نہیں آیا، اس وقت صرف طہارت کا لمحہ ہے۔ اس وقت خان کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں ضمیر پر جھنجھوڑنا ہے۔ علماء آئے گا جب آپ کے گھر والے، جب آپ کے کیمرہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب اپنے آپ کو آپ اس سے مستثنیٰ نہیں سمجھیں گے، جب ہر بیٹی بیٹا بچہ بوڑھا پار ہوگا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، علماء آئے گا، اس کا انتظار کیجیے۔ اس سے پہلے اگر آپ کچھ کرتے ہیں صرف بےوقوفی ہوگی۔ ناظرین، جو قوم اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے باہر نہیں نکلتی وہ غلام رہتی ہے، آپ کی اگلی نسلیں بھی غلام رہیں گی۔ کسی کو بھی اس وقت اٹھا کے گرفتار کر لو، جیلوں میں ڈال دو۔ اٹھیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے، نئی جنریشن کے لیے ایک ہی حق ہے کہ اگر آپ میدان میں آئیں اور اپنے حقوق کے لیے دیکھیں۔ سینکڑوں درجنوں اور سینکڑوں مناظر ہیں اڈیالہ جیل میں پرامن دھرنے کا۔ عمران خان سے آج بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ 10 دفعہ آئے۔ کیا موجودہ حکمران یہ سمجھتے ہیں اقتدار نہیں جانا؟ کیا نواز شریف صاحب آپ گرفتار نہیں ہوئے؟ زرداری صاحب، اسی نون لیگ نے آپ کی زبان کاٹی تھی، اب آپ 25 کروڑ عوام کی زبان خاموش کرا رہے ہیں اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور جو عدلیہ اور صحافت کو کمزور کر رہا ہے، جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے، وہ اپنے لیے ایسی کھائی گر رہا ہے جس میں اس نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اقتدار کا عقاب کبھی ایک جگہ نہیں ہوتا،
اس سے پہلے وقت گزر جائے، ملک میں رول آف لا، آئین اور قانون کی حکمرانی کرے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ قرآن پاک میں ظالم اور تکبر کا عبرتناک انجام ہے۔ باقی تانو کی تے سانو کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اڈیالہ جیل کے مناظر بتا رہے ہیں، آزادی ہوگی لیکن اس کا تعین تب ہوگا جب آپ نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔